अस्सलाम वालेकुम। अहमदाद सुमरो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के मुतालिक एक बड़ा स्कैंडल, बल्कि ख़तरनाक स्कैंडल, ख़तरनाक प्रोपेगेंडा की शक्ल में सामने आया है। क्या स्कैंडल है उस पर बात करेंगे। और इंतखाबात हो गए, नताइज आना शुरू हो चुके, और जब तक आप मेरा व्लॉग सुनेंगे तो पोजीशन बहुत क्लियर हो जाएगी। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून आगे है और तहरीक इंसाफ ने नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि नताइज के आगाज़ पर ही एहतजाज का ऐलान कर दिया है और कॉल दे दी है कारकुनों को कि वो निकले बाहर और करें एहतजाज बाहर से। लेकिन अच्छी खबर है, ये तो ज़ाहिर है इंतखाबात में धांधलियाँ, मार कुटाई, ये तो सारा दिन चलता रहा ना। धांधली का इल्ज़ाम 21 हल्के हैं और ज़्यादातर हल्के पंजाब से हैं और बाकी सिंध में और बलूचिस्तान और KPK के चंद हल्के हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पंजाब में था। मोर्चा, बड़ा मोर्चा जो है पंजाब बना हुआ था। और वैसे भी सारी की सारी लड़ाई ज़ाहिर है पंजाब की है। पंजाब के अंदर पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की और पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब की सियासत का रिवाइवल, ये सारी लड़ाई उसी की है ना। तो फोकस पंजाब पर था। तो पंजाब में क्या क्या हुआ है और PTI ने क्या कहकर इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाहर से अच्छी खबर आई है, और वो अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक। वो कि कर्ज़ा लेकर मईशत बेहतर नहीं होती, लेकिन अब हम जिस नहज पर पहुँचे हैं कि ऑक्सीजन होती है ना, कि मरीज़ को बचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए वो कर्ज़ा जो है ऑक्सीजन है। तो ख़बर जो है वो IMF की तरफ से आई है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और इमरान खान साहब के लिए है बुरी खबर। IMF ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए बेल आउट पैकेज देने के लिए जो पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी वो कर ली है मंजूर। अब उस पर बातचीत होगी, उस पर मुज़ाकरात होंगे, कंडीशंस होंगे, वो तय होंगी। लेकिन अभी 1.1 अरब डॉलर जो अपना स्टैंडिंग पैकेज था वो पाकिस्तान को मिलना है, और उसके बाद फिर 6 से 8 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि हम IMF से गुजारिश करेंगे कि वो हमें आइंदा 3 साल के लिए एक और नया पैकेज भी, नया कर्जा भी दे, ताकि हम अपनी मईशत ठीक कर लें, और मईशत ठीक करके फिर हम IMF को जो है वो बाय बाय कह दें, IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं। कैसे निकलेंगे हम खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि निकलने वाले आसार अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे कि हो ना कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी आए जिससे लगे कि कोई एक सेक्टर जो है हम बेहतर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास, मैं बार बार एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास अगर फौरी तौर पर हम अपनी मईशत को सहारा दे सकते हैं तो हमें अपनी ज़राअत को खड़ा करना पड़ेगा। हमें अपने किसान को सब्सिडी देनी पड़ेगी, किसान को मैक्सिमम सहूलतें देनी पड़ेंगी, और हमें किसान जो है वो सालों के अंदर कोई बहुत लंबा अरसा नहीं, 1, 2, 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकता है। लेकिन हम बहरहाल उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। ताजर हमारा टैक्स नहीं देता, सनतकार हमारा रज के 2 नंबर है, मतलब अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए क्योंकि अच्छी खबर है, अब ये खबर दी है शहबाज राना साहब ने, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि जी IMF के प्रोग्राम के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी नए प्रोग्राम के लिए, वो हो गई है मंजूर। और उसमें उन्होंने कहा कि 2 दरख्वास्तें दी गई थी। एक एक्सीडेंटेड फंडेड फैसिलिटी की दरख्वास्त थी, वो मंजूर हुई, और दूसरा ये है कि जी अपना 6 अरब का जो डॉलर का कर्ज़ा है वो, और उसके लिए जो दूसरी दरख्वास्त जो है वो मिशन जो आएगा उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान में, और सूरत हाल का जायज़ा लेगा पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। अब ये क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतर खबर है, अच्छी खबर है। मैंने पहले भी कहा ना, कर्ज़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इमरान खान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब तो पाकिस्तान को वो वाली किस्त भी देने से रोकने के लिए IMF को ख़त लिख चुके हुए थे। उन्होंने जेल के अंदर से ख़त लिखा था और ऐलान किया था कि जी हाँ, ये ख़त मेरा है, मैंने लिखा है, क्योंकि खुद अंदर से तो लिख नहीं सकते थे, डिक्टेट किया था। और वो ख़त फिर रऊफ़ हसन साहब ने भेजा था, और उस ख़त में ये कहा गया था कि पाकिस्तान को आपने कर्ज़ा नहीं देना। IMF पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की ऑडिट करे पहले, जो कि IMF का मैंडेट नहीं है। लेकिन इमरान खान ने एक साहूकार को, एक आलमी इदारे को ये कहा कि जी आप पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में आकर मुदाखलत करें, वो भी सियासी मामले में, और लोगों को कहते थे कि जी मुझे गुलामी नामंजूर है। और फिर उन्होंने कहा कि जी जब तक ऑडिट नहीं होती, और ऑडिट करें 30% हल्कों का, और 30% हल्कों के बाद जो मुझे मेरा मैंडेट वापस दिलवाएं,
اور اس کے بعد پاکستان کو قرضہ دے ورنہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن نہ کریں، مذاکرات نہ کریں، یعنی مجھے حکومت میں لے آئیں۔ عمران خان نے IMF کو کہا تھا کہ مجھے حکومت میں لے آئیں، تو IMF نے کھلے عام کہا تھا، سرے عام کہا تھا کہ جی یہ سیاسی معاملات ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہاں تک نہیں رکے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے تو امریکن پارلیمنٹیرینز کے ذریعے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا کہ جی پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے، دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر وہ جو کانگریس سب کمیٹی کا ایک اپنا سماعت ہوئی تھی جس میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ جی آپ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم کیوں کر رہا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ اب قرضہ پاکستان کو نہ صرف وہ جو اسٹینڈ بائی پروگرام کا تھا وہ، بلکہ دوسرا نیا قرضہ جو ہے، نیا پروگرام وہ بھی پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ جو طرح طرح کے الزامات لگا کر پاکستان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ ناکام ہو رہا ہے۔ لوکلی پاکستان میں لوگ ظاہر عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے، تو وہ عمران خان صاحب کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ مرشد اور وہ بن گئے مرید، وہ گرو اور وہ بن گئے چیلے۔ تو چیلے تو گرو کے اوپر سوال ہی نہیں اٹھاتے نا کہ جی یہ کیا بات کر دی گرو نے، یہ نہیں کرتے، گرو نے کہہ دیا سو کہہ دیا، بات ختم۔ تو وہ تو اب تعلق کس طرح کا بن گیا ہوا ہے، جیسے عمران خان نے کہا کہ جی مجھے زہر دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے تو ہارپک دیا گیا۔ اب کل الشفا کے جو ڈاکٹروں نے عمران خان صاحب کے اس ڈاکٹر عاصم، جنہوں نے عمران خان کو ٹیکہ لگایا تھا 2013 میں جب عمران خان گرے تھے لفٹ سے، یہ لبرٹی میں الیکشن کیمپین کے دوران، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، تو درد تھی عمران خان صاحب کے بقول، انہوں نے تقریر کی تھی بطور وزیر اعظم کہ جو انہوں نے مجھے ٹیکہ لگایا ڈاکٹر عاصم نے، اور درد تو ختم ہو گئی لیکن جو وہاں آس پاس جو اسپتال کی نرسیں تھیں مجھے ہورے لگنے لگ گئی تھی۔ کہتے پھر میں نے دوبارہ ڈاکٹر کو کہا کہ دوبارہ مجھے وہ ٹیکہ لگاؤ، پھر ہورے دیکھنی ہوگی نا، کہتے وہ نہیں لگا رہا تھا لیکن میں نے ڈاکٹر کو دھمکی شمکیاں دی تھی۔ تو وہ والے ڈاکٹر عاصم بھی تھے۔ رپورٹیں آ گئی ہیں کہ جی کوئی زہر نہیں ہے، اور زہر خورانی کے لیے جو میجر ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں خون کا اور یورین کا، وہ انہوں نے نہیں دیا بشرا بی بی صاحبہ نے۔ تو باقی جو رپورٹیں وہ یہ ہے کہ جی اندر اسٹمک کے اندر سوزش ہے، تیزابیت ہے، وہ تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ اب PTI والے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ جی نہیں میجر پنچوتا صاحب نے کہا کہ جی اندر زخم جو ہونا اسٹمک کے اندر، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے وہ ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ وہ بھائی ڈاکٹر کہہ رہے نہیں یہ وہ نہیں ہے، بایوپسی ہوئی ہے، 7 دنوں میں بایوپسی کی رپورٹ آ جائے گی۔ لیکن اب دوسری سائیڈ جو ہے جن کے اوپر زہر کا الزام لگا ہے، انہوں نے بھی ایک اسکینڈل بنا دیا ہے، اور وہ مطلب حیران کن عجیب و غریب قسم کا اسکینڈل ہے، کرکرا اسکینڈل اس کو کہیں آپ، کرکرا اسکینڈل۔ اب یہ غریزہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ ایک تو خیر انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب شوکت خان ہسپتال جو ہے نا اس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کرے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ 100%، یعنی وہ رپورٹیں آنے کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی، یہ 100% کنفرم خبر ہے کہ بشرا بی بی کرکرے اور اچار کھاتی ہیں اور بہت کھاتی ہیں، اس لیے گیسٹرو ہو گیا۔ کرکرے کھانا بند کریں اور ہر وقت کڑکڑ کر کے بے سروپا الزامات بند کر دیں، نہ ریاست کا وقت ضائع کریں نہ میڈیا کا، جیل کی طرح جیل کاٹیں، خالہ جی کا گھر نہ بنائیں، کبھی کرکرے کبھی اچار کبھی دیسی ککڑ مٹن، واہ واہ۔ تو یہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کے اوپر پھر PTI کے مخالفین جو ہیں انہوں نے وہ کرکرے اور یہ وہ ایک نے تو لگا دیا کہ جی کرکرے کا کالا پیکٹ، بشرا بی بی صاحبہ کا کالا لباس، برقع اور کیا میچنگ کرکرے، اس طرح کی چیزیں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ تو ظالم ہوتے ہیں، بخشتے نہیں ہوتے۔ تو عجیب و غریب قسم کا نا ایک چیز کو پروپیگنڈا کر کے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیزابیت کرکرے یا چپس یا صرف یہ کھانے سے نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تیزابیت ہو جاتی ہے، تو ہو گئی ہوگی ان کو۔ اب وہ ثابت تب ہوگا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے جب وہ خون اور پیشاب کے نمونے دیں گی۔ اس پر اپنا انہوں نے کہا، غریزہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی قتل کے جھوٹے بے بنیاد اور ڈھونگی الزامات کا تو میڈیکل رپورٹوں میں کھل کر پوسٹ مارٹم ہو گیا،
سوچنے کی بات ہے کہ ہمیشہ شوکت خانم کی آڑ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹر ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر سازشی بیانے اور تھیوریز کو گھڑتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت شوکت خانم ہسپتال کو ٹیک اوور کر لے، ہسپتال کا انتظام سنبھال لے اور اس سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کو بھی کھوج لگائے جو ہسپتال کی آڑ میں ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال یہ زیادتی ہے، اس حکومت کیوں کر اس ہسپتال کو سنبھالے۔ بھائی حکومتیں یہاں اپنے جو بنے بنائے اسپتال ہیں اجاڑ چکی ہیں، تو اب شوکت خانم کو سنبھال کر حکومت کیا اکھاڑ لے گی؟ اگر منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو منی لانڈرنگ کی طرف دیکھا جائے۔ اب یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ شوکت خانم کو اب اتنا بڑا سیٹ اپ ہے وہ حکومت سنبھالے اور چلا لے۔ حکومت سے شیخ زید نہیں چلایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ کل خبر تھی کہ جناح ہاسپٹل کراچی کو فنڈز کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے وہاں اب پراپر دوائیاں لوگوں کو نہیں مل رہی، حالانکہ سندھ میں ہیلتھ انفراسٹرکچر کافی بہتر ہو گیا، اس کے باوجود یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، غریزہ فاروقی بہت بدترین طریقے سے پی ٹی آئی کا نشانہ بنتی رہی ہیں، ان کے خلاف بہت غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، تو پھر وہ بھی کرکرے لے آئیں، وہ بھی اچار لے آئیں، تو وہ بھی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں چیزوں کو۔ بہرحال اچھا جی، اب میں آتا ہوں آج کا جو مدعا ہے انتخابات۔ اب میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ پنجاب میں لاہور کا حلقہ ہو یا قصور والا جو حلقہ جو ایک مریم نواز صاحبہ نے خالی کیا، اور ایک حلقہ خالی کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، وہاں پر تو ابھی تک جو اپنا رزلٹ آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون آگے۔ اب پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہے، ہم ان انتخابات کو انتخابات نہیں مانتے۔ حماد اظہر صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے، لیکن حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے احمدہ نگر چٹھا سے جو اپنا صوبائی حلقہ جو خالی کیا تھا حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے احمد چٹھا نے، وہاں پر الیکشن تھا، تو وہاں پر مجھے بھی فون آئے کچھ لوگوں کے کہ جی پولنگ بند کر کے، اور یعنی وقت سے پہلے 1 گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پولنگ اسٹیشن بند کر کے سب کو نکال دیا کہ اندر پتہ نہیں ٹھپے مارے جا رہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اس طرح کی شکایت سورسز بتا رہے تھے، یا وہ جو اپنا چٹھا خاندان کی سائڈ ہے وہ بھی بتا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک آڈیو نوٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے احمد چٹھا کا حماد اظہر نے۔ اس میں احمد چٹھا کہتے ہیں کہ جی 3:30 بجے ہم سب کو نکال دیا گیا پولنگ اسٹیشن سے، اور اندر بند کر کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا الیکشن ہے، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا الیکشن کبھی نہیں دیکھا، جس طرح کی دھاندلی ہو رہی ہے۔ آر او آفس کو 3000 پولیس والوں نے جو ہے وہ گھیر لیا ہوا ہے، وہاں تعینات کر لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ایک افسر کو کی شکل مجھے یاد ہے، میں نے پہچان لیا ہے۔ یہ ظاہر یہ عمران خان والا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھ لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، جو بھی ایک ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے نام پر صرف تماشا لگایا گیا۔ گجرات میں انہوں نے بات کی، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں ناکام ہو گیا ہوا ہے۔ حلقہ 32 پی پی 32 کھٹالہ پولنگ اسٹیشن پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ جی بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہو رہے ہیں۔ 5 دنوں میں 3 سزا دلوانے والوں نے ایک جج سے اس کے بیٹے کا ولیمہ بھی ملتوی کروایا، یعنی پہلے فیصلہ کرو، پہلے یہ چلاؤ پہلے مقدمہ۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نتائج ہیں نا، یہ تو تسلیم کرنے والی بات ہی نہیں ہے، یعنی ہم رزلٹ نتائج کم از کم پنجاب والے نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے، تو ممکن ہے کہ کے پی کے میں تحریک انصاف جو ہے وہ نتائج کر لے تسلیم۔ اب جو حماد اظہر صاحب ہیں جن کے اوپر پنجاب کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں عمران خان کے کارکنان اور عوام آج کی بدترین دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کی تیاری رکھیں۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبہ اپنے جمہوری حق کی خاطر باہر نکلے گا۔ پاکستانی عوام کے جمہوری حق اور رائے پر کسی کو شب خون نہیں مارنے دیا جائے گا۔ یعنی احتجاج کی کال رزلٹ آنے سے پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی مطلوبہ نتائج نہیں لے رہی۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی نہیں ہوئی، ان کا الزام ٹھیک ہے، ان کا الزام غلط ہے، کیونکہ یہ الزام نتائج آنے سے پہلے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ احتجاج کی کال نتائج آنے سے پہلے دے دی گئی تھی۔ انتخابات میں مار کٹائی ہوئی، ناروال میں ایک کارکن مسلم لیگ نون کا وہ قتل ہو گیا، تو یہ سارے جو دھما چوکڑی تھی، یہ
جنگ و جدل تھا وہ پولنگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اور پھر وہ پریزائڈنگ آفیسر نے فارم 45 پر دستخط لے لیے، فلاں کر لیا، ٹھپے مار، یہ ساری چیزیں پہلے ہی چل رہی تھی. لیکن رزلٹ آنے سے پہلے احتجاج کی کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پنجاب کی حد تک انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کیا کرے گی، کتنا بڑا احتجاج ہوگا، پتہ چل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.